خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، عہد عتیق میں سے، گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 9 آیت تک خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر انہوں نے کوہ حور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں چلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اس پر ہم غور کریں گے جس کا مضمون شکر گزاری رکھا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ شکر گزاری ایک مسیحی زندگی میں کیا کام کرتی ہے، اور اس کے خلاف نہ شکر گزاری نہ شکرا پن کے مسیحی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں قوم بنی اسرائیل کی نہ شکر گزاری کو پیش کیا گیا ہے، جس سے ہم نتیجہ نکالیں گے کہ نہ شکر گزار زندگی کیسی ہوتی ہے اور شکر گزار زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں انتباہ کرتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم خداوند کے شکر گزار رہیں۔ خداوند نے ہمیں بہت سی برکات دی ہیں۔ خداوند نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں۔ خداوند نے ہمیں اولاد دی ہے، بہن بھائی دیے ہیں، عزیز و اقارب دیے ہیں۔ خداوند نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، کھانے کے لیے خوراک دی ہے۔ خدا نے ہمیں ہزاروں نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کے برعکس ہم خداوند کو کیا دیتے ہیں؟ میرے عزیزو، قوم بنی اسرائیل
जब मुल्क मिस्र से निकले, गो के वो मिस्र में गुलाम थे और ईंटें बनाया करते थे। इस बात के मुंतजर थे कि कोई निजात दहिंदा आएगा और हमें निजात देगा। वो जब भी किसी लीडर को देखते, वो कहते कि कोई इंसान खुदा की तरफ से आएगा और हमें मुल्क मिस्र से आज़ाद कराएगा। बिलाखिर खरूज 3 बाब में खुदावंद ने मूसा का इंतखाब किया और मूसा को कौम बनी इसराइल के खरूज के लिए वहां भेजा। और जब मूसा ने अपने मिशन को शुरू किया तो बिलाखिर मूसा ने फ़िरौन पर गलबा हासिल किया और अपनी कौम को वहां से लेकर निकल गए। रास्ते में मुल्क मिस्र से लेकर मुल्क कनान पहुंचने तक मूसा और कौम बनी इसराइल को 23 जंगों का सामना करना पड़ा। कितनी जंगों का सामना करना पड़ा? यानी 23 दफा खुदा के खिलाफ लोगों ने खुदा के लोगों को रोका, जिससे उनका जो 40 दिन का सफर था वो 40 सालों पर चला गया। आज जो हवाला हमारे सामने पड़ा गया है, इसमें भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कौम बनी इसराइल मूसा की रहनुमाई में मुल्क अदूम के सामने खड़े हैं और मूसा ने मुल्क अदूम के बादशाह से इजाजत मांगी है कि वो मेरी कौम को मुल्क अदूम में से होकर जाने दे, लेकिन मुल्क अदूम के बादशाह ने इजाजत नहीं दी। अगर हम इससे पीछे थोड़ा देखें तो खुदा ने मूसा और कौम बनी इसराइल को कनानियों पर फतह दी है। कनानियों के साथ एक जंग हुई है और खुदा ने मूसा और कौम बनी इसराइल को कनानियों पर फतह दी है और अब मूसा नहीं चाहता कि एक जंग और की जाए। मूसा चाहता है कि वो सुलह सलामती से अपनी कौम को मुल्क अदूम में से गुजार दे, लेकिन मुल्क अदूम के बादशाह ने इजाजत नहीं दी। शायद वो डरता है कि कहीं ये खुदा के जो लोग हैं ये मेरे मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, या उस बादशाह का जो दिल है वो खुदा के लिए सख्त हो गया है। अब मूसा ने फैसला ये किया है कि वो अपनी कौम को मुल्क अदूम के बाहिर बहरे कुलज़म के रास्ते से लेकर जाएगा, जो कि वाकई ही एक मुश्किल सफर है, क्योंकि कौम बनी इसराइल सफर कर कर के थक चुकी है और वो अब नहीं चाहते कि मजीद और चला जाए। लेकिन मजबूरी ये है, या तो मुल्क अदूम के बादशाह से जंग की जाए या फिर इस मुश्किल सफर को कबूल कर लिया जाए। यानी चंद मीलों के सफर को छोड़कर एक लंबा सफर कबूल कर लिया जाए ताकि जंग से बचा जाए। बिलाखिर अब मूसा ने फैसला ये किया है, उसने हुक्म दिया कि अपने खेमे उखाड़ो, और यहाँ बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलज़म का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहिर घूम कर जाएं।
یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ ملک ادوم کے بادشاہ سے جنگ نہ کی جائے۔ اب خدا کے جو لوگ ہیں وہ جنگ کرنے میں خوش نہیں ہوتے، خدا کے لوگ لڑائی جھگڑا کرنے میں خوش نہیں ہوتے، لیکن جب خدا کے لوگوں پر جب کوئی جنگ ٹھوس دی جاتی ہے تو پھر بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں ہمیں ایسی جنگیں ملتی ہیں جب قوم بنی اسرائیل نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ایسی جنگیں لڑی ہیں۔ لیکن خدا کے جو لوگ ہیں وہ جنگ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اب ان لوگوں نے، قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، بجائے موسیٰ کے فیصلے کو قبول کرنے کے انہوں نے موسیٰ اور خدا کی شکایت کر دی ہے، اور یہ شکایت انہوں نے 3 قسم کی ہے۔ پہلی بات کہ تو ہمیں ملک مصر سے نکال کر یہاں بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا ہے، کیا مصر میں قبریں نہیں تھی؟ اگر ہم نے مرنا ہی تھا تو وہاں مصر کی غلامی میں مر جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے خداوند کے ان تمام معجزات کا انکار کر دیا ہے جن معجزات کے رونما ہونے کی وجہ سے خدا نے ان کو ملک مصر سے رہائی دی۔ اور دوسری بات یہاں لکھا ہے، یہاں نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے۔ یہاں پر انہوں نے خداوند کی برکات کا انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند نے ان کو کھانے کے لیے آسمان سے من دیا اور پانی کثرت کے ساتھ موجود تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہاں نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے۔ اور تیسری بات یہاں لکھا ہے، ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ خوراک ہے جو خداوند آسمان سے بھیج رہا ہے، جس کو من کہتے ہیں، من سلوہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 5 آیت دیکھیں تو وہاں پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں کھاتے تھے، ہمیں وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں کھاتے تھے۔ ہائے وہ کھیرے، وہ خربوزے، وہ گندنے، وہ پیاز، وہ لہسن، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ جو خوراک خداوند آسمان سے بھیج رہا ہے، جس کو من کہتے ہیں، من سلوہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میں ان 3 نکات پر ضرور غور کرنا چاہوں گا، کیونکہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں چن لیا ہے، خداوند نے ہمارا چناؤ کیا ہے، اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں خرید لیا ہے۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو دیگر تمام اقوام میں سے چن لیا، اور ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا۔ یہ برکات حاصل کرنے کے بعد
ذرا اس رہائی کو دیکھے جو قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے ملی۔ ذرا غور کرے، خدا نے 10 آفات کو نازل کیا تاکہ فرعون کو عقل دے دی جائے کہ خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا غیر مناسب بات ہے۔ خدا نے اس زمین پر کسی بھی خدائی کو قبول نہیں کیا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے خداوند کے ان تمام معجزات کا، تمام عجائبات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے خداوند کی برکات کا، خداوند کے تجربات کا انکار کر دیا اور موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں یہاں مرنے کے لیے لے آیا ہے، ہم یہاں مر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے عزیزو، ہمیں کبھی بھی خداوند کی برکات کا، خداوند کے معجزات کا، خداوند کے تجربات کا، خداوند کے عجائبات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں لکھا ہے، یہاں نہ روٹی ہے اور نہ پانی ہے۔ یہ وہ برکات ہیں جو خداوند ہمیں ڈیلی دیتا ہے۔ پہلی وہ برکت جو ان کو ایک ہی بار ملی کہ ان کو ملک مصر سے رہائی دی، اور دوسری بار خداوند نے اس قوم کی ذمہ داری لی کہ وہ ان کو خوراک مہیا کرے گا، اور یہاں پر انہوں نے خداوند کی جو روزانہ کی برکات ہے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اور تیسری بات یہاں لکھا ہے، ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، قوم بنی اسرائیل کو جب بھی ضرورت پڑی خدا نے آسمان سے من برسایا اور ان کا پیٹ بھرا۔ ان کو جب بھی پیاس لگی، موسیٰ کا عصا اس چٹان پر لگتا اور چٹان ان کو پانی مہیا کرتی۔ نئے عہد نامے میں تازہ من اور پانی مہیا کرنے والی چٹان خداوند یسوع مسیح کی تشبیہات ہیں۔ تازہ من خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے، اور مقدس پولس رسول نے کہا ہے کہ یہ جو چٹان تھی یہ مسیح تھا۔ یہاں پر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے دراصل خدا کے بیٹے کا انکار کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنا بیٹا دیا، اپنا من دیا، پانی دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میں یہاں سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق نکالنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ آج اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نجات نہیں دی، نتیجہ اس کا کوئی مثبت نہیں ہوگا۔ جو لوگ آج اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ خدا مہیا نہیں کرتا، وہ اس کے یہوہ یری ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو نتیجہ اس کا بھی غلط ہوگا۔ اور جو لوگ آج اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس خوراک کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ کراہیت کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہیں ہمیں الٹی آتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم اس خوراک کو دیکھتے ہیں ہمارا جی بھر آتا ہے، ہمیں الٹی آتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوراک ہے جو خداوند آسمان سے بھیج رہا ہے، جس کو من کہتے ہیں، من سلوہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟
یہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے تب خداوند نے ان میں جلانے والے سانپ بھیجے، یہ نتیجہ ہوا ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے خداوند کی ناشکری کی ہے، انکار کیا ہے خداوند کی خداوندیت کا، اس کے یہوہ یری ہونے کا، اس کی نجات کا، یعنی یسوع مسیح کا انکار کر دیا، اور خدا نے ان میں جلانے والے سانپ بھیج دیے، یہ نتیجہ ہوا ہے۔ اور یہ جو جلانے والے سانپ ہیں، یہ جب کسی کو ڈستے ہیں تو اس کے زہر سے پورے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، یہ اس قدر برننگ ہوتا ہے، اس قدر آگ ہوتی ہے کہ انسان سوکھ سوکھ کر تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ بہت پینفل اور دردناک سزا ہے جو یہاں بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے۔ جب یہ پریشانی بڑھتی گئی، ان کو احساس ہوا، یعنی احساس گناہ جو ہے یہ ایک انسان میں تائب دل پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے جو یہاں بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے کہ ان کو احساس ہوا، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے التجا کی، منت کی کہ اے موسیٰ خدا سے دعا کر کہ یہ سانپ ہم سے ہٹ جائے اور ہم بچ جائیں۔ موسیٰ نے خدا سے دعا کی اور خدا نے جواب دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے موسیٰ نے خدا سے دعا کی اور خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے جواب دیا ایک اور چلانے والا سانپ بنا لے، ایک اور چلانے والا سانپ بنا لے اور اس کو بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس کی طرف نگاہ کرے گا وہ جیتا بچ جائے گا۔ یہاں پر خدا نے ان سانپوں کو دور نہیں کیا، خدا نے کہا ایک اور سانپ بنا لے، یعنی پیتل کا سانپ بنا لے اور اس کو بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ کی طرف نگاہ کرے گا وہ جیتا بچ جائے گا۔ یہاں پر خدا نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ان سانپوں کو دور کیوں نہیں کیا؟ میرے عزیزوں، اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا ہوگا۔ باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، نافرمانی کی، باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ جب انہوں نے اقرار کیا تو اس کا بہترین حل یہ تھا کہ ان کو واپس باغ عدن میں بلا لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خدا نے پیدائش 3:15 میں ایک نیا پروجیکٹ دے دیا کہ میں اس پیدائش 3:15 میں ایک نیا پروجیکٹ دے دیا کہ میں عورت کی نسل سے ایک شخص پیدا کروں گا جو اس انسانیت کو، جس کو باغ عدن سے گناہ کے باعث نکال دیا گیا ہے، واپس باغ عدن میں پہنچا دے گا۔ اور اس بات کی تکمیل خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب کے اوپر کی، جب اس نے دوسرا کلمہ پکار کر کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس آدم کو، جس کو باغ عدن سے گناہ کے باعث نکال دیا گیا تھا، واپس باغ عدن میں پہنچا دیا، اور ان تمام کے لیے جنت اور فردوس کے دروازے کھول دیے جتنوں نے اسے قبول کیا۔ موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ ان سانپوں کو دور کیا جائے، اور خدا نے جواب دیا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا لے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب
اور اس کی 14 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جیسے موسیٰ نے بیابان میں جلانے والے سانپ کو بلی پر چڑھایا تھا ویسے ہی ابن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اس پیتل کے سانپ کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ کرنتھیوں کا خط دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے وہ ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا گیا۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر گناہ ٹھہرایا گیا۔ دیکھیں وہ گناہگار نہیں ٹھہرایا گیا، اس کا دعویٰ ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر گناہ بنا، گناہگار نہیں بنا۔ کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اس لیے خدا نے اپنا چہرہ چھپایا اور مسلسل 3 گھنٹے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت اندھیرا رہا۔ کیونکہ ہمارے گناہ اس کے اوپر تھے، پوری انسانیت کے گناہ اس کے اوپر تھے، اور یہ جو گناہ ہے یہ کامن بات ہے سانپ میں اور خداوند یسوع مسیح میں۔ خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر تھے، وہ ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کو اس پیتل کے سانپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کہ بہت تھیولوجیکل ہے۔ علم الہیات کے تمام تقاضے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے پورے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر واپس اپنے حوالے پر آنا چاہوں گا۔ موسیٰ نے خدا سے دعا کی کہ ان سانپوں کو دور کیا جائے، اور خدا نے جواب دیا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا لے، اور موسیٰ نے ایک پیتل کا سانپ بنایا، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ کی طرف نگاہ کرتا تھا وہ جیتا بچ جاتا تھا۔ میرے عزیزو، خدا نیا پروجیکٹ اس لیے دیتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کیونکہ یہ مسائل میں نے اور آپ نے پیدا کیے ہیں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آدم نے گناہ کیا تو مسائل پیدا ہوئے، اسرائیلیوں نے گناہ کیا تو مسائل پیدا ہوئے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم مسائل میں گر جاتے ہیں۔ یہاں پر خدا نے ان سانپوں کو دور نہیں کیا، یہاں خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کیونکہ یہ مسائل میں نے اور آپ نے پیدا کیے ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جیسے سانپ اسرائیلیوں کے ساتھ تھے، یہ ہمیں ڈستے رہیں گے، یہ ہمیں مارتے رہیں گے، لیکن موسیٰ نے کہا، خدا کا حکم تھا کہ جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پیتل کے سانپ کی طرف نگاہ کرے گا وہ جیتا بچ جائے گا۔ میرے عزیزو، اسی لیے آج ہماری خاطر خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، جو آج مسائل کا ڈسا ہوا، جو آج گناہ کا ڈسا ہوا، جو آج پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، ٹینشنوں کا ڈسا ہوا خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی طرف نگاہ کرے گا وہ جیتا بچ جائے گا۔ میرے عزیزو، ہمارے مسائل چاہے جتنے مرضی بڑھ جائیں یہ ہمیں دبا نہیں سکتے۔
क्योंकि हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अगर आज हम उसे तकते रहेंगे तो दुनिया के मसाइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हुक्म ये है कि जो मसाइल का डसा हुआ, जो गुनाह का डसा हुआ, जो दुखों, परेशानियों, मुसीबतों, टेंशनों का डसा हुआ खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ निगाह करेगा, वो जीता बच जाएगा। मैं अपने इस लेक्चर को एक मिसाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। ये हवाला किसी एक मुसव्वर के पास चला गया और उस मुसव्वर ने इसकी एक खूबसूरत तस्वीर बनाई है। अगर इस हवाले को एक मुसव्वर पेंट करे तो वो क्या बनाएगा? वो सबसे पहले एक लकड़ी बनाएगा, एक बलि बनाएगा, फिर उसके ऊपर एक पीतल का सांप बनाएगा, फिर चंद लोग होंगे जो इस्राएली होंगे और जो मुख्तलिफ रवैयों के साथ होंगे। एक मुसव्वर ने इसकी खूबसूरत तस्वीर बनाई है और उसने इसमें 3 किस्म के लोग दिखाए हैं। पहले वो लोग हैं जो मुसव्वर ने इस तस्वीर में दिखाए हैं, जो अपने हाथों में छड़ियाँ पकड़े हुए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सांप मर जाएं और हम बच जाएं। लेकिन मुसव्वर ने इस तस्वीर में ये दिखाया है कि सांप फिर भी उनको डस रहे हैं और वो मर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो मुसव्वर ने इस तस्वीर में दिखाए हैं, जो ये समझते हैं कि ये जो लोग मर रहे हैं, हम जल्दी से इनको कोई मेडिसिन दें, हम जल्दी से इनको क्लिनिक्स पर लेकर जाएं, हॉस्पिटल्स में लेकर जाएं। वो ये समझते हैं कि हम नेकियां करके अपनी जान भी बचा लेंगे और इनकी जान भी बचा लेंगे। लेकिन मुसव्वर ने इस तस्वीर में ये दिखाया है कि सांप उनको भी डस रहे हैं और वो भी मर रहे हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो अपने हाथ पीछे बांध कर खड़े हुए हैं। सांप उनको डस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके पांव पर चढ़े हुए हैं, लेकिन सांप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को माना। उन्होंने अपनी नजरें उस पीतल के सांप की तरफ लगाई और वो जीते बच गए। इसी तरह मेरे अजीजों, हमारी कलीसिया में भी 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहले वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम अपने जोर से, अपने जोरे बाजू से अपने मसाइल पर गलबा हासिल कर लेंगे। जो लोग ये समझते हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ कि हम अपने जोर से, अपने जोरे बाजू से अपने मसाइल पर गलबा हासिल नहीं कर सकते। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ना जोर से ना ताकत से, पर तेरी रूह से हो जाएगा। हम अपने जोर से, अपने जोरे बाजू से अपने मसाइल पर गलबा हासिल नहीं कर सकते। और दूसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम नेकियां कर करके अपनी निजात खरीद लेंगे। ये जो हम नेकियां करते हैं मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये जो हम नेकियां करते हैं, ये हम इसलिए नहीं करते कि हमें निजात मिलेगी, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि हमें निजात मिल चुकी है, फिर हम अपनी जिंदगी नेकियां करने में गुजार रहे हैं। मसीही ईमान में नेकियां करना, खूबसूरत अखलाकी जिंदगी बसर करना इस बात के लिए नहीं कि हमें निजात मिलेगी, बल्कि
اس بات کے لیے کہ ہمیں نجات مل چکی ہے، لازم ہے کہ ہماری زندگی پاک، راست باز اور نیک اعمال کے ساتھ ظاہر ہو، تاکہ لوگ ہمیں جانیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ یہ ہماری شکر گزاری ہے میرے عزیزوں، یہ ہماری شکر گزاری ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہتے ہیں۔ ان کے بھی مسائل ہیں، ان کی بھی پریشانیاں ہیں، ان کے بھی دکھ ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے بھی مالی مسائل ہیں، ان کے بھی روحانی مسائل ہیں۔ یہ مسائل ان کو ڈس رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، لیکن وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے۔ وہ زندہ ہیں اور اپنی زندگی شکر گزاری کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی شکر گزاری کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آج اس پورے حوالے کا لب لباب آپ تک چھوڑنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ آج مسیحیت میں ناشکرا پن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ آج مسیحیت میں ناشکرا پن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑبڑانے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، مسیحیت ہمارے لیے کیا کرتی ہے، خادم ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، تو نتیجہ مسائل ہوگا، جلانے والے سانپ ہوں گے۔ ہمیں آج اپنے اس منفی رویے سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ بڑبڑانا نہیں، کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، کسی کو رشک بھری نظروں سے نہیں دیکھنا۔ جب بھی کسی کو دیکھنا ہے، شکر گزار نظروں کے ساتھ دیکھنا ہے۔ ہماری مسیحی زندگی شکر گزاری اس کا نتیجہ ہے۔ اگر آج ہم شکر گزار نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم مسیحی بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ہمیشہ شکر گزار رویہ رکھنا ہے۔ بڑبڑانے والے لوگ مسیحی نہیں ہوتے، ہمیں ہمیشہ شکر گزار رویہ رکھنا ہے، اور یہی میرا آج کا مضمون ہے جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے وکالت کر رہا ہوں۔ ہمیں شکر گزار رویہ رکھنا ہے۔ شکر گزار رویہ رکھنا ہی میرے عزیزوں مسیحی زندگی ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے اور ہمیشہ شکر گزار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو۔